जॉब के दौरान ही उन्होंने कहा कि जी आप हमारी जॉब ना करें। मैं कहा भाई कोई वजह या कोई मेरे से मसला हुआ या कोई गलती हुई है मुझे बताओ, बैठो मुझे फिर निकालो या मेरा हिसाब किताब जो बनता है मुझे दो, मैं ताकि अपने बीवी बच्चे लेके चला जाऊँ। मैं सिंध से रहने वाला हूँ और इन लोगों ने मुझे बुलाया और जॉब पे रखा। 5 साल इन्होंने दिन रात एक नौकरी की है, दिन रात कुकिंग कराई है, इन्होंने सारे काम कराए। गाड़ियाँ इसका काम होता है, हमारे वाले साहब के साथ केस होती है और आप उनके ड्राइवर रहेंगे, जब वो जाएंगे आप उनके साथ जाएंगे उधर पे, जब वो आएंगे आप उसको साथ लेके आएंगे। तो ऐसा ही हुआ। उसके बाद इन्होंने बीच में मुझे कहा कि जी आप ये काम भी करें ये काम भी करें। तो मजबूरन अभी जब मैं इनके पास रह रहा था तो मजबूरन मुझे करना पड़ा। 5 साल मैंने इन लोगों की खिदमत की। इन लोगों की छोड़ो सर, पर इनके जो मुलाजिम हैं उन लोगों की भी खिदमत की है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डे टू डे पाकिस्तान के साथ मैं आपका मेज़बान हमज़ा कुरैशी। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हम जैसे ही एक आम इंसान के साथ, जिनका नाम नसीर अहमद है। ये 8 महीने पहले एक कोरियर सर्विस APX में जॉब करते थे। हर माह के लास्ट पे जब इनको तनख्वाह की बारी आती 7,000 रुपया इनकी तनख्वाह से काट लिया जाता और कहा जाता कि जब आप जॉब छोड़ेंगे तब आपको दे दिए जाएंगे, मगर ऐसा ना हुआ। कोरोना की वेव आई और इनको जॉब से भी निकाल दिया गया। जब इन्होंने अपने पैसों का मुतालबा किया तो इनको देने से साफ इनकार कर दिया गया। आइए उनसे जानते हैं कि उनको क्यों निकाला गया। क्या उन्होंने कोई इस तरह की वारदात की, क्या उन्होंने कुछ इस तरह का किया कि जो उनको निकाला गया। अस्सलाम वालेकुम। सर मुझे आप ये बताएं कि आपको जॉब से क्यों निकाला हुआ? सर जॉब से यानी कि कोई गलती कोई कोताही नहीं की, जॉब कर रहा था। जॉब के दौरान ही उन्होंने कहा कि जी आप हमारी जॉब ना करें। मैं कहा भाई कोई वजह या कोई मेरे से मसला हुआ या कोई गलती हुई है मुझे बताओ, बैठो मुझे फिर निकालो या मेरा हिसाब किताब जो बनता है मुझे दो, मैं ताकि अपने बीवी बच्चे लेके चला जाऊँ। मैं सिंध से रहने वाला हूँ और इन लोगों ने मुझे बुलाया और जॉब पे रखा। 5 साल इन्होंने दिन रात एक नौकरी की है, दिन रात कुकिंग कराई है, इन्होंने सारे काम कराए, गाड़ियाँ लोडिंग कराई हैं। ये पूरा पंजाब इन्होंने फिराया है, कभी लाहौर, कभी सियालकोट, कभी पिंडी, कभी फैसलाबाद। ड्राइवरिंग कराई है, वो चेकिंग कराई है सामान की, सामान चेक करके एयरपोर्ट पे लेके जाता था, वो चेकिंग करवाता था। यानी कि दुनिया का कोई ऐसा काम जो दफ्तर में जो मैंने नहीं किया। उसके बावजूद भी इन्होंने कहा कि जी कोरोना चल रहा था उन दिनों में इन्होंने बगैर कोई बिला वजह निकाल दिया। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि आपको जॉब करते हुए कितना अरसा हो गया था इनके पास? मुझे सर जॉब करते हुए इनके पास तकरीबन कोई 5 साल हो गए थे। 5 साल इनके पास जॉब मैंने की है बड़ी ईमानदारी के साथ, और अपनी जिस तरह जॉब करने का हक होता है इस तरह मैंने अपना हक अदा करके इनकी खिदमत की है। इनकी फैमिली की, इनकी कंपनी में जितने मुलाजिम हैं उन लोगों की खिदमत की है, दिन रात की है। उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे नौकरी से निकाला। ठीक है नौकरी से निकाल दिया, मगर जो मेरा पैसा बनता है जो मैंने इनके पास रखाया, इन्होंने रखा मेरा पैसा, वो मुझे दे दें। मेरा कोई कुछ नहीं, अल्लाह मालिक है। अच्छा तो आपने जैसा बताया कि आप इनकी मतलब कुकिंग वगैरह करते रहे हैं, ड्राइवर भी बन के रहे हैं। आप बेसिकली कि मतलब जॉब जो आपकी जो तय हुई थी वो क्या जॉब थी? जॉब इन्होंने मुझे तय ये की थी जॉब कि आप हमारे वाले साहब के साथ आएंगे जाएंगे, क्योंकि हमारा केस का काम होता है, हमारे वाले साहब के साथ केस होती है और आप उनके ड्राइवर रहेंगे, जब वो जाएंगे आप उनके साथ जाएंगे उधर पे, जब वो आएंगे आप उसको साथ लेके आएंगे। तो ऐसा ही हुआ। उसके बाद इन्होंने बीच में मुझे कहा कि जी आप ये काम भी करें ये काम भी करें। तो मजबूरन अभी जब मैं इनके पास रह रहा था तो मजबूरन मुझे करना पड़ा। 5 साल मैंने इन लोगों की खिदमत की। इन लोगों की छोड़ो सर, पर इनके जो मुलाजिम हैं उन लोगों की भी खिदमत की है। अच्छा तो बेसिकली आपकी जो जॉब इन्होंने आपको कही थी वो एक एज अ ड्राइवर आपको इन्होंने रखा था, लेकिन आपसे ये और भी काम करवाते थे जैसे आपने बताया। तो क्या जो काम एक्स्ट्रा करवाते थे उसके एक्स्ट्रा पैसे देते थे आपको? नहीं सर, कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देते थे। और उन्होंने ये कहा हुआ था कि इंशाल्लाह जब हम आपको 4, 5 साल 8 साल जब आप बूढ़े हो जाओगे, जब हम आपको निकालेंगे तो कंपनी की तरफ से आपको 2 सैलरियाँ भी पे करेंगे, और ये जो पैसा आपका बनेगा 6-7 हज़ार रुपये जो भी आप रखते हो महीने के, वो भी आपको इकट्ठे करके देंगे। आपका 4, 5, 10 लाख रुपये जो भी बनेगा वो हमारे पास अमानत है। आप जाओगे और इंशाल्लाह खुश होकर जाओगे। मुझे नहीं पता था कि क्यों उन्होंने नौकरी से निकाला है, कोई वजह ही नहीं है या कोई बताएं कि उनको कहा है मैं बैठो मेरे साथ बात करो, कोई बैठने के लिए तैयार नहीं है।
اچھا تو میری بات سنیں، آپ نے جیسا بتایا کہ آپ کی 22,000 سیلری تھی جس میں سے 7,000 وہ ہر مہینے رکھ لیتے تھے، ٹھیک ہے، ہر مہینے انہوں نے 7,000 سیلری کا رکھ لیا آپ کو، اور جب آپ نے ان سے مانگا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ کو دینے کے لیے، ٹھیک ہے، تو آپ کو اس کے پیچھے کیا وجہ نظر آتی ہے کہ انہوں نے اس طرح کیوں کیا؟ سر ان کی وجہ یہ ہے کہ جب میں نے ان کو کہا ٹھیک ہے بھائی نوکری سے آپ لوگوں نے نکال دیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، روزی تو اللہ نے دینی ہے، میں نوکری کہیں اور کر رہا ہوں، پھر میں نے ان سے پیسوں کا مطالبہ کیا، بھائی مجھے اپنے پیسے جو 7,000 کا میرا رکھا ہے وہ دے دو، تنخواہیں دے دو۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ جس کو جو مرضی ہے کر لو، ہم نہیں دیتے آپ کو، کوئی ہمارے ساتھ دے رہا ہے کوئی لین دین، کوئی اس کا باپ بگڑ گیا، پتہ نہیں کس بات پہ بگڑ گیا، اللہ بہتر جانتا ہے، یا وہ اس کا باپ بیٹھے سامنے مجھے بتایا کہ تیرے پہ بھائی اس چیز کا غصہ ہے، اس لیے جو ہے نا ہم نے تجھے نوکری سے بھی نکالا اور تجھے پیسے بھی نہیں دے رہے۔ پھر بھی میں مانوں کہ ہاں بھائی میری یہ غلطی تھی تو اس وجہ سے مجھے نکالا ہے، کوئی غلطی نہیں، کوئی کوتاہی نہیں۔ اور جب میں نے پیسے مانگنے کی ان سے ڈیمانڈ کی، انہوں نے جناب مجھے ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا، جن کی ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے، ڈرایا دھمکایا کہ ہم آپ کو یہ کر دیں گے، ہم آپ کو وہ کر دیں گے۔ تو اس کے بعد پھر میں نے کسی سے پیسے ادھارے پکڑ کے میں نے ادھر سندھ سے وکیل سے کہلا کے، اپنے رشتہ داروں سے کہلا کے ان کے خلاف ایک نوٹس بھجوایا کہ چلو یہ نوٹس ان کو جائے گا، چلو کچھ نہ کچھ یہ بلائیں گے یا مجھے بٹھائیں گے یا پھر باہر کریں گے، مگر آگے سے انہوں نے مجھے نوٹس بھجوا دیا۔ میرے نوٹس میں جو لکھا ہوا ہے اس کا سارا انہوں نے الٹ لکھا ہے، جو انہوں نے لکھا ہے ان کے وکیل نے جو لکھا ہے ان چیزوں کا سارا کا ثبوت ہے میرے پاس، جو چیزیں بھی لکھی ہیں، اگر ان چیزوں کا ثبوت میں نہ دے سکوں پھر میں قصوروار ہوں، قانون کا بھی قصوروار ہوں، مالکوں کا بھی قصوروار ہوں۔ اچھا تو انہوں نے آپ کے مطلب کتنے سالوں سے پیسے رکھنا سٹارٹ کیے ہوئے تھے؟ 5 سال سے سر، جس ٹائم میں آیا ہوں میری انہوں نے سیلری 22,000 روپے طے کی تھی، حالانکہ انہوں نے جب مجھے بلایا تھا انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہم آپ کو راشن بھی دیں گے، بیوی بچوں کا خرچہ بھی دیں گے، آپ کو کوارٹر بھی لے کے دیں گے۔ انہوں نے جب میں بیوی بچے ان کے پاس لے کے آیا، انہوں نے اپنے آفس میں جہاں لڑکے رہتے تھے وہاں پہ انہوں نے مجھے ایک چھوٹا سا کمرہ دیا، جہاں پہ بالکل وہ اسٹور نمونے ہوتا ہے پیچھے بیک سائڈ پہ۔ انہوں نے کہا نصیر تم حال فی الحال اس میں رہو، تو جب تک آپ کو کہیں کوارٹر شوارٹر مل نہیں جاتا ہے تب تک آپ ادھر ہی بچوں کو رکھو، کیونکہ تم نوکری ادھر کر رہے ہو ہمارے پاس۔ مہینہ انہوں نے مجھے ادھر اپنے آفس میں رکھا، مہینے کے بعد انہوں نے کوارٹر میں نے ڈھونڈا اور انہوں نے مجھے کہا کہ جی 7,000 روپیہ یہ آپ کو ہم سیلری میں دیں گے، مگر انہوں نے کوئی سیلری میں نہیں دیا۔ پھر انہوں نے جو بھی وعدے کیے انہوں نے جھوٹے کیے، ان کی پوری کمپنی کے لوگ گواہی دیں گے۔ اگر وہ اس ٹائم پہ اگر کوئی ان کو بٹھا کے ایک بندے سے بھی پوچھے نا کہ بھائی اس بندے کا بتاؤ واقعی یہ بندے اپنی بیوی بچے لے کے آپ لوگوں کے ساتھ ٹھہرا تھا، آپ لوگوں کے مالک نے وعدہ کیا تھا ان کے ساتھ، آپ لوگ راشن دیتے تھے، اس کو کھانا پکا کے اس کو دیتے تھے کھانے کے لیے، بیوی بچوں کا دیتے تھے، اگر کوئی انکار کر جائے تو میں قصوروار ہوں۔ اچھا تو جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 5 سال سے آپ کو سیلری کا جو 7,000 تھا وہ رکھ رہے تھے اور دے رہے تھے، یہ تقریباً 4-4.5 لاکھ روپے بن رہا ہے، اور اس کے بعد آپ نے بتایا جیسے کہ انہوں نے 3 ماہ کی سیلری بھی آپ کو دی تھی۔ جی اچھا تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ جب APX میں جاب کرنے ہیں اس سے پہلے کہیں اور آپ جاب کرتے تھے؟ جی سر، اس سے پہلے میں پاکستان آرمی میں جاب کرتا تھا ایز اے کوک، کوئٹہ کینٹ میں ہے کوک تھا، کوک کی جاب کرتا تھا۔ تو انہوں نے وہ جاب مجھ سے چھڑوا کے انہوں نے وہاں سے مجھے بلوایا تھا آرمی کی جاب سے۔ میں نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ دیکھو کہ میری آرمی کی جاب میں مجھے سب کچھ ملتا ہے، انہوں نے میرے ساتھ ایگری کیا کہ یہ سب کچھ ہم دیں گے آپ کو، اور آپ ہمارے پاس پہلے بھی نوکری کر چکے ہو اور آپ جیسے بندے کی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ آپ یہ کام نہیں آپ سارے کام کرتے ہو، کوکنگ کرتے ہو، ڈرائیورنگ کرتے ہو، چیکنگ کرتے ہو سامان کی، ایئرپورٹ پہ سامان چیک کرواتے ہو بھجواتے ہو، تو ہمیں تیرے جیسے بندے کی ضرورت ہے، یہ سارا کچھ ہم دیں گے۔ میں ان کے پاس آیا تھا، پہلے میں آرمی کی جاب کرتا تھا۔ تو جب آپ آرمی سے پہلے ان کے پاس جاب کرتے تھے تب آپ نے کیوں چھوڑا، یا انہوں نے نکالا، کیا وہ ماجرا تھا؟ میں ان کے پاس پہلے جب یہ کراچی سے آئے تھے 2005 میں آئے تھے، تب میں یہاں پہ پنڈی میں ہی کام کرتا تھا، کسی شو روم پہ کام کرتا تھا۔ پھر انہوں نے مجھے اپنے پاس رکھا، تقریباً 4 سال میں نے ان کی جاب کی۔ انہی کی جاب کے دوران مجھے آرمی کی آفر آئی، آرمی کی نوکری میں چلا گیا۔ میں نے ان کو بتایا کہ بھائی مجھے آرمی کی جاب مل گئی ہے، میں جا رہا ہوں، اللہ حافظ۔ میں جا کے اپنی نوکری کر رہا تھا اپنے سکون سے، بیوی بچوں کے ساتھ، بیوی بچے سب کچھ ساتھ تھے۔ تو اس کے بعد 5 سال گزرنے کے بعد پھر ان لوگوں کو خیال آیا، ان لوگوں نے وہاں سے میری نوکری چھڑوائی
اور چھڑوا کے اور پھر میرے سے 5-6 سال انہوں نے نوکری کروائی ہے. اب جبکہ یہ ساری اس سے پہلے بھی میں ان کے اوپر دعویٰ کر سکتا تھا مگر نہیں کیا کیونکہ پہلے ان کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ میری نہیں تھی, نہ ہی میں نے ان کے ساتھ کوئی وعدہ کیا تھا, نہ انہوں نے میرے ساتھ کوئی وعدہ کیا تھا. 4 سال پہلے بھی میں ان کے پاس کر چکا ہوں مگر کوئی کمپلین نہیں کی. جب میں آرمی کی جاب میں گیا ہوں, آرمی کی جاب میں جب انہوں نے مجھے بلایا, میں نے ان لوگوں کو بتایا کہ مجھے بھائی اب سب کچھ ملتا ہے, پینشن ملے گی, بیوی بچوں کا راشن ملتا ہے, کوارٹر ملا ہوا ہے, میڈیکل ملتا ہے, بیوی بچوں کا سب کا میڈیکل ملتا ہے, میں ابھی صحیح ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں نصیر, پہلے بھی تو ہمارے پاس جاب کر گیا ہے, اچھی جاب کر کے گیا, تیرے جیسے بندے کی ضرورت ہے, یہ جو آپ کو آرمی میں مل رہی ہیں چیزیں یہ ہم دیں گے. اس لڑکے کی میرے پاس ریکارڈنگ ہے باقاعدہ, یہ چیزیں ایگری ہیں. اس نے مجھے بلایا, میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی. ادھر پہ کوئٹہ میں سردی ہوتی تھی, برف پڑتی تھی, ہم لوگ سندھ کے رہنے والے گرمی کے ہم وہاں نہیں رہ سکتے تھے, تو ان کی آفر پہ میں آیا. مطلب آپ نے جو آرمی کی جاب چھوڑی ان کے کہنے پہ چھوڑ کے آپ ادھر آئے؟ ان کے کہنے پہ چھوڑ کے آیا, انہوں نے فون کر کے مجھے بلایا, انہی کے کہنے پہ آیا. اچھا, تو آپ ابھی یہ اپنا جو کیس کسی کے پاس لے کر گئے, مطلب انصاف کے لیے کسی کے پاس گئے آپ؟ سر میں انصاف کے لیے پورے ملک کے اداروں کو کمپلین کی ہے, وزیر اعظم کو, FBR کو, انٹیلیجنس والوں کو, سب کو, جس کا ثبوت یہ میرے پاس ہے. یہ کمپلین ہے اور یہ ان کی رسیدیں ہیں, یہ میں نے ان کو بھجوائی ہیں. اس کے جواب میں صرف ایک ادارے نے جواب دیا ہے جو سیکورٹی ایکسچینج ہے. انہوں نے یہ لیٹر لکھا ہے کہ بھائی ایشین فکس ایکسپریس جو ہے ہمارے پاس کوئی رجسٹرڈ نہیں ہے. اچھا, جس کمپنی میں آپ جاب کریں انہوں نے کہا کہ یہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے, یہ ہمارے پاس رجسٹرڈ ہی نہیں ہے, نہ ہم اس کے خلاف کوئی ایسی کوئی کارروائی کر سکتے ہیں. میں کہا بھائی یہ جب میں ثبوت دے رہا ہوں ہر چیز کا, میں خود گواہ ہوں, یہ اتنے عرصے سے کمپنی یہاں پہ کام کر رہی ہے, تو پھر کس چیز کا ثبوت چاہیے. حالانکہ وزیر اعظم کو کیے, FBR والوں کو کیے, اور FI والوں کو کیے, سیکورٹی ایکسچینج والوں کو کیے, کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے بعد پھر میں گیا ہوں ان کے پاس, PTI کے جو نمائندے ہیں سیالکوٹ میں جن کی حکومت چل رہی ہے, پہلے گیا عثمان ڈار کے پاس, انہوں نے کہا کہ جی آپ جائیں چودھری اخلاق صاحب کے پاس. چودھری اخلاق صاحب کے پاس گیا, کم از کم 4-5 دفعہ جانے کے بعد ایک دفعہ ملاقات ہوئی اسے. اس انسان کو اللہ پاک زندگی دے, اللہ اور عزت دے, ہم تو غریب آدمی یہی دعا دے سکتے ہیں. اس نے میری بات سنی, اس نے مجھے DPO صاحب کے پاس بھیجا. DPO صاحب کے پاس گیا تو DPO صاحب نے مجھے کہا کہ بھائی یہ ہمارا میٹر ہی نہیں بنتا ہے, تو پھر بھی ہم آپ کو تھانے, کون سا تھانہ لگتا ہے. میں نے اسے بتایا کہ جی ہمیں کوتوالی تھانہ لگتا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی کوتوالی تھانے میں ہم آپ کی درخواست بھیج رہے ہیں, آپ کو بلائیں گے. تو 2 دن گزرنے کے بعد کوتوالی تھانے والوں نے ہمیں بلایا. انہوں نے بلا کے انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمارا کیس ہی نہیں بنتا ہے, آپ جائیں لیبر کورٹ میں. حالانکہ لیبر کورٹ والوں کو میں کمپلین کر چکا ہوں, انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. تو میں غریب آدمی ہوں, جہاں سے جو میں کماتا ہوں وہ تو میرا ہو جاتا ہے بیوی بچوں کے اوپر خرچ. تو میرے پاس کدھر سے پیسہ آئے, یا میں کس سے انصاف مانگنے کے لیے جاؤں, جبکہ انصاف کے اداروں کو کمپلینیں کر کے تھک گیا ہوں. یہ میں نے ان کو لیگل نوٹس بھجوایا تھا, کسی سے پیسے ادھارے مانگ کے وہ ادھار اتارا. وہ لیگل نوٹس کے جواب میں انہوں نے سپریم کورٹ کا وکیل کیا ہے. وہ سپریم کورٹ کے وکیل نے ریٹن میں لکھ کے دیا ہے کہ 22,000 سیلری پہ ہم نے رکھا تھا, اس کو نوکری یہ 22,000 سیلری پہ کر رہا تھا, تو پھر وہ 22,000 پہ میرے کو پورا کر کے دے, میں کیوں نہیں دے رہے. جی تو ناظرین, ہم نے ان کی پوری داستان سنی. ہماری حکومت پاکستان سے گزارش ہے کہ ان کو انصاف دیا جائے. اپنے میزبان حمزہ قریشی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.